अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम भारत चीन के ताल्लुकात पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात पर भी कुछ तबसरा होगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भारत ने कुछ नए मिसाइल टेस्ट किए हैं, इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अब उनका तोड़ क्या मौजूद है। और इन्हीं मौज़ूआत के साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि हाल ही में एससीओ के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ चीन में, जिसमें साइडलाइंस मीटिंग की अगर बात करूं तो उसमें भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है। तो ये सब क्या है? क्या चीन और भारत के जो ताल्लुकात थे वो अब बेहतरी की जानिब गामज़न हैं? क्या बर्फ़ पिघलने लगी है? इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी मुंतहा, जैसा कि पाकिस्तान में उर्दू में एक कहावत है कि एक नयाब में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह चीन में भी एक कहावत है कि एक पहाड़ पे दो शेर नहीं रह सकते, या एक पहाड़ दो शेरों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते बल्कि इसी हफ्ते का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, और उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और भारत के भी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। गो कि इन दोनों के दरमियान तो कोई मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत ने इस इजलास को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अब उसके नताइज क्या निकलते हैं वो तो अलग बात है। भारत की जानिब से अब यूँ लगता है, जो कि बॉडी लैंग्वेज भी थी भारत के वज़ीर ख़ारजा की, और जो मैसेजेस हमने देखे, जो वाइब्स हमें मिली भारत के मीडिया से, और जो एक्स पे भारत के वज़ीर ख़ारजा ने भी पोस्ट लोड की, उससे ये लगता है कि भारत ने अब चीन की जानिब एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया है। और वो पैगाम ये है कि जी हमें भारत और चीन के ताल्लुकात को न तो पाकिस्तान के लेंस से देखना चाहिए और ना ही अमेरिका के लेंस से। हमें जो है इन ताल्लुकात को या इस ताल्लुक को अपने तहीं ही हैंडल करना चाहिए। हम सब ये भी जानते हैं कि जून 2020 के बाद से, जब गलवान का वाक़या हुआ जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, उसके बाद से काफ़ी कशीदगी रही भारत और चीन के ताल्लुकात में। और वो अभी तक वो जो ट्रेजेक्ट्री सेट हुई थी, वो अभी तक उसमें वापसी नहीं हो सकी। गो के काजान में पिछले साल अक्टूबर में जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उसमें अक्टूबर के महीने में तो उसमें ये तासुर एक मिला कि अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। किसी तक हुए भी। मिसाल के तौर पर जो एक यात्रा थी भारत की जानिब से हिंदुओं की होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो बहाल हो गई। गो कि अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं बहाल हो सकी, और उसके अलावा वीज़ा भी उसका बहाली नहीं हो पाई। और फिर ये भी अगर आप देखें तो जो डिसंगेजमेंट तो कहीं हुई, मिसाल के तौर पर डेमचोक और डेमसैंग सेक्टर्स जो हैं, लेकिन डी एस्केलेशन अभी तक नहीं हो सकी। अभी भी 50,000 फौजी भारत की तरफ भी और चीन की जानिब भी 50,000 उस तरफ भी अभी तक डिप्लॉयड हैं। जी। इसका मतलब ये है कि कशीदगी अभी तक, और हैवी वेपन्स भी डिप्लॉयड हैं, तो जिसका मतलब ये है कि कशीदगी अभी बाकी है। अब भारत की जानिब से ये पैगाम क्यों दिया गया? उसकी एक तो वजह यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद और भारत पाकिस्तान जंग के बाद जो चीन ने पोजीशन ली बड़ी वाज़े थी कि चीन इस खित्ते में पाकिस्तान का एक अहम मुल्क है। हमारी जो दोस्ती है वो टेस्टेड ट्राइड दोस्ती है, और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा जिस तरह पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहता है। तो अब जो है भारत के लिए एक मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि एक जानिब तो जो अगर बायलैटरल ताल्लुकात में देखिए तो डिपेंडेंस जो है भारत की वो चीन पे ज्यादा है, ना कि चीन की भारत पे। जी। गो के जो बाहमी तिजारत है भारत और चीन के दरमियान,
آپ کہہ سکتی ہیں 120 یا 110 بلین ڈالر کے قریب ہے، لیکن ہیویلی ان فیور آف چائنا، تقریباً 100 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بھارت گو کہ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتا ہے چین سے، لیکن وہ جو امپورٹس ہیں بھارت کی چین سے، وہ بھارت کی اپنی اکانومی کے لیے بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریئر ارتھ منرلز، تو وہ آپ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے تو اس وقت تقریباً 90% جو ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ چین ہی ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں، اور اس کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ نیئر مونوپولی ہے، اور بھارت کے لیے ان کی امپورٹ چائنا سے بڑی اہم ہے۔ اسی طرح ایکٹیو فارماسیوٹیکل جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی بھارت کی فارما انڈسٹری کے لیے بڑی اہم ہے، اور اگر بھارت نے اپنی ایکسپورٹ جاری بھی رکھنی ہے دنیا بھر میں تو اس کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بھارت کی، اور چونکہ چین نے ریئر ارتھ منرلز پہ ایک بین لگایا ہوا ہے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو بھارت کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں۔ تو بھارت اب چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے چین کو ریچ آؤٹ کرے، اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ تو 100% اور پھر 500% ڈیوٹی ٹیرفز کی دھمکیاں دے رہے ہیں برکس اسٹیٹس کو، اور خاص طور پہ اگر رشیا کا جو ہو جاتا ہے بل پاس جس میں 500% ٹیرفز لگائیں گے ان ممالک پہ جو کہ روس سے آئل خریدتے ہیں، اور اس میں بھارت پیش ہے، چین بھی ہے لیکن بھارت بھی پیش ہے۔ تو بھارت اب تھوڑا سا چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ دوسری طرف اگر آپ ریجنلی دیکھیے تو بھارت کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ کسی حد تک چین کے ساتھ ریچ آؤٹ کرے، تاکہ جو بھارت اور چین اور پاکستان کا ایک ایکویشن ہے ریلیشن شپ میں، اس میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرے، جو کہ بہت مشکل ہے، لیکن بھارت اپنے تئیں کوشش تو پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اگر آپ گلوبلی دیکھیے تو بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ماضی میں چونکہ بھارت دونوں سائڈز پہ کھیلتا رہا ہے، اپنے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ ان کو امریکہ کی جانب ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے، اور جو اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو چین اور روس کے اس کے حوالے سے ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے۔ تو دو کھیلنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھارت کے لیے کم از کم ختم ہو گیا تھا، ان دا سینس کہ چین کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی تھی۔ تو اب چین کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کچھ میسیجنگ واشنگٹن ڈی سی کو بھی کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے پہ ٹیرفز لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی آپشن موجود ہیں، ہم کم از کم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ امریکہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی ہے، تو بھارت پہ وہ پریشر بلڈ کرنے کی مزید کوشش کرتے ہیں امریکہ۔ تو یہ گلوبل ڈائنامکس میں یہ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کارآمد ثابت ہوگی یہ بھارت کی اسٹریٹجی؟ دیکھیے بھارت نے تو اپنا پیغام بڑے واضح طور پہ چین کو پہنچا دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کس طرح ریسپونڈ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ چین کے لیے چین نے کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بھی کچھ ایسی سگنلنگ کی ہے، مثال کے طور پر گو کہ یہ بائیلیٹرل وزٹ تو نہیں تھا، یہ تو ایس سی او کے کانٹیکس میں تھا، لیکن چین نے کم از کم ایک میٹنگ جے شنکر صاحب کے لیے ارینج کی، ان کو وائس پریزیڈنٹ پہ ان کی کال کروا لی۔ تو یہ ایک پروٹوکال کے حوالے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ چین نے ایک پازیٹیو سگنلنگ کی، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بڑے ایسی نوعیت کے ہیں کہ ان کا حل ہونا آسان نہیں ہے، لیکن کیا ان کو بیک برنر پہ ڈالا جا سکتا ہے فی الوقت؟ یہ البتہ ممکن ہے، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو بھی حال ہی میں 6 جولائی کو دلائی لاما جو ہیں ان کی 90th برتھ اینیورسری تھی، اور وہ بڑا ایک سیریس ایشو بنا، کیونکہ بھارت آپ 1959 سے دلائی لاما بھارت کی سرزمین پہ ہیں، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک، کیونکہ چین کے پرسپیکٹو سے دلائی لاما جو ہیں وہ تبت جو ہے اٹانومس تبت جو ریجن ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیپریٹسٹ ہیں دلائی لاما۔
ابھی جو دلائی لاما کی سالگرہ ہوئی تو اس میں کیونکہ ان کے ہاں بدھزم میں ایک ہے کہ ری انکارنیشن ہوتی ہے، تو اگلا دلائی لاما کون ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے۔ اور دلائی لاما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چین کی حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیے ہم بدھزم کی جو ہماری اپنی ٹریڈیشنز اور پریکٹسز ہیں اسی طرح ہم نیا دلائی لاما چونکہ ری انکارنیٹ ہوگا، اور کس شخص میں انکارنیشن ہوتی ہے وہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، جی جبکہ چین کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ ہم اگر دلائی لاما ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر کس کو ہم دلائی لاما بنائیں، یہ چین کا پریروگیٹو ہے۔ لیکن دلائی جو بدھسٹ کے لوگ ہیں، جو دلائی لاما کو ماننے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سب بھارت میں دھرم شالہ میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کا وہاں پہ وہ مکی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل ایک معاملہ ہے جو کہ بھارت اور چین کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، صحیح کیونکہ بھارت نے دلائی لاما کو میسیجز بھی دیے برتھ ڈے کے، مبارکباد کے، اور مور اور لیس بھارت جو دلائی لاما کی جو انٹرپریٹیشن ہے ری انکارنیشن کے کانٹیکس میں اگلا دلائی لاما کون ہوگا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور چین کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ایک معاملہ ہے، تو اس وجہ سے بھی تعلقات میں ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں یہ اب دیکھنے کی بات ہے، لیکن چین اس معاملے میں بڑا محتاط طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب برکس کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوتی ہے چین میں ستمبر کے مہینے میں، تو کیا وہاں مودی صاحب کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحیح اگر وہ ہو جائے گی تو اس سے شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، تو وہی ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوگا، کیونکہ اکتوبر میں تو ملاقات ہوئی تھی اور اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی تھیں۔ جی اب کیا اس ٹریجیکٹری میں آ سکتی ہیں جو کہ جون 2020 سے پہلے کی تھی، یہ اب ایک کوشچن ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ مودی صاحب اور شی جن پنگ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور پھر معاملات کو کس طرف لے کر جایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی بہت ناراض ہے مودی سرکار سے کہ انہوں نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور چین نے بہت بڑا ایریا اس وقت جو ہے بھارت کا قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو اندر سے ڈومیسٹک اپوزیشن بھی ہے، لیکن اصل چیز جو معلوم ہوگا وہ مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات سے واضح ہوگی۔ صحیح۔ سو ناظرین، یہاں پہ ہم نے بات کی بھارت اور چائنا ریلیشنز کی، ابھی پاکستان اور رشیا ریلیشنز پر بات کرنا باقی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب، آپ کچھ ڈفرینس فیل کر رہے ہیں اس دفعہ جو پاکستان اور رشیا کے مابین یہ معاہدہ ہوا اسٹیل ملز کے حوالے سے، یا کہ ایک جو ٹریڈیشنل ایک ثقافت جو ہماری چلی آ رہی ہے کہ ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، بڑی اچھی تصاویر لی جاتی ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اخباروں میں خبروں میں ہائی لائٹس ہوتی ہیں سارے ایم او یوز، سارے معاہدے، اور اس کے بعد ختم کہانی، تو آپ کچھ ڈفرینٹ مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں؟ جی منتہا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات سم اپ بھی کر دی ایک لحاظ سے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹین طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جایا نہیں جاتا، چاہے وہ فورن پالیسی کا میدان ہو، ایون ڈومیسٹک پالیسیز میں بھی ہمیں وہ ایک سسٹین طریقے سے جو معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ شاید ہمارے ہاں سویلین سائڈ پہ انسٹیٹیوشن کیپیسٹی شاید نہیں رہی انسٹیٹیوشنل، تو اس وجہ سے ایک بڑی یہ بعض اوقات چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس دفعے بھی گو کہ پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں تو بہت سی اپرچونٹیز آئیں اور گزر بھی گئیں، لیکن تعلقات میں وہ گرمجوشی اس طرح، یا آپ کہہ لیجیے وہ سبسٹنس پیدا نہیں ہو سکا جس کی پاکستان نے ہمیشہ خواہش کی ہے۔ وہ کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات کے جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اس میں ایک ٹریڈیشنلی جو ایک وارمتھ رہی ہے یا پارٹنرشپ رہی ہے،
اس کی تو ہم خیر توقع بھی نہیں کرتے، لیکن کم از کم یہ ضرور توقع رکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سبسٹینس پیدا ہو۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اسٹیل ملز کو ری ویمپ کرنے کا، ریفارم کرنے کا، ہمارے ناظرین جانتے ہی ہیں کہ 2015 سے پاکستان اسٹیل ملز بند پڑی ہے، اور جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، تو پبلک سیکٹر میں پاکستان اسٹیل مل جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے اکنامیکلی اسپیکنگ۔ اگر اس کو اب ری اسٹرکچر، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان اسٹیل ملز مشکل میں رہی ہے، لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں البتہ کچھ ایسے اقدامات لیے گئے تھے کہ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ایک بنایا گیا تھا اس ملز کو۔ تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ول ہے تو بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب یہ رشیا تو بڑے عرصے سے اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل ملز کو ری اسٹرکچر کرے، اس کی کیپیسٹی 1 ملین ٹن سے بڑھا، اس وقت تو نہیں ہے، لیکن پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے 1.1 ملین ٹن کی، اس کو ریوائیو کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ کر کے 1.5 ملین ٹن اور اس کے بعد 3 ملین ٹن تک لے جایا جائے، اور جو اس میں کیپیسٹی ہے۔ اب رشیا پاکستان کے درمیان یہ ایگریمنٹ تو ہو گیا جی، لیکن کیا یہ آگے بھی بڑھے گا؟ بڑھنا چاہیے، کوئی مجھے اریٹنٹ یا ایسا کوئی امپیڈیمنٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ روس کی بھی اس وقت خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کر بڑھے، خاص طور پہ اکنامک سائٹ پہ۔ اور پھر ہمارا ایک ماضی میں پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بھارت ایک کم از کم ایک بیریئر، جو سائیکولوجیکل بیریئر روس کی جانب سے تھا، وہ بھی ٹوٹا۔ روس نے پہلی مرتبہ ہمیں MI-35 جو آرمڈ ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کیے، تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ تھی یا ہے اس میں اس کو ہم استعمال کر سکیں۔ تو اور پھر ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے منتہا، جو کہ کبھی فعال ہو جاتا ہے، کبھی میٹنگ نہیں ہو پاتی، تو اس کو بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو بھی ایک باقاعدگی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جی، اس میں بھی بہت سے انیشیٹوز ہیں جو کہ ہم نے لیے، لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ اب ابھی بلکہ کل پرسوں ہی ہمارے وزیر خارجہ کابل میں تھے، یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ ازبکستان کے اور افغانستان کے، انہوں نے ٹرائیلیٹرل ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ وہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک ریلویز جو ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلویز پروجیکٹ ہے، اس پہ دستخط ہوئے ہیں کابل میں، تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح روس کا یہ بھی انٹرسٹ تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز کے علاوہ ہمارے ہاں نارتھ ساؤتھ ایک اسٹریم پائپ لائن جو ہے اس میں بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ پھر کاسا 1000 پروجیکٹ ہے، اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو رشیا جس میں انٹرسٹڈ ہے۔ گو کہ آپ یوکرین رشیا وار کے بعد تھوڑے بہت پرابلمز ہو گئے ہیں، لیکن ادروائز رشیا میں انٹرسٹ ہے، اکنامک ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے میں ان کا بھی انٹرسٹ ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی یاد رہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن کوئی بھی دیکھیے منتہا اکنامک ریلیشن شپ دو ممالک کے درمیان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ پولیٹیکل جو اس کا کمپوننٹ ہے، یا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ایٹماسفیئر ہے، وہ اس کو آگے پش نہ کرے یا وہ اس کو کنڈیوسو نہ بنائے۔ یہاں پر آپ کا اشارہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پر ہے؟ نہیں، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ نہیں۔ پاکستان کی دیکھیے پولیٹیکل سچویشن میں چاہے ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز ہوں یا ڈیموکریسی ہو، پاکستان نے تو ہمیشہ مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ بے نظیر بھٹو سے لے کر اس حکومت تک بھی ہر کوئی ماسکو کا وزٹ کرتا رہا ہے جی، اور ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی ایسی ہم نے ایٹ لیسٹ میں نے کبھی ایسی چیز نوٹ نہیں کی کہ پاکستان میں کچھ ریلکٹنس ہو کہ ہم روس کے ساتھ تعلقات میں فوری طور پہ پیش رفت نہیں چاہتے۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہماری جانب سے تو بہت وزٹس ہوتے رہے ہیں، لیکن صدر پیوٹن ابھی تک پاکستان نہیں آ سکے۔
गो के उनको अब कितना अरसा हो गया, 25-30 साल तो उनको हो गए हैं जी कभी वजीर आजम के तौर पे या कभी सदर के तौर पे वो रूस से हुक्मरान हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। क्या और ये वजह? मेरे लिए ये एक वजह जो है बड़ी, मतलब 2012 में भी वो आना चाहते थे, बल्कि विजिट तो शेड्यूल हो गया था, जी लेकिन आखिरी वक्त में आके वो नहीं आ पाए और उन्होंने अपनी जगह अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगे लावरोव को, उनको भिजवा दिया। एक जब तक देखिए वो पाकिस्तान नहीं आते, वो एक जो पॉलिटिकल पुश चाहिए होती है दूसरे ताल्लुकात को, दूसरे एरियाज में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए, मैं समझता हूं कि वो एक मिसिंग लिंक है। और प्रेसिडेंट पुतिन क्यों नहीं आते, उसकी एक बुनियादी वजह आप कह सकते हैं कि भारत भी है, क्योंकि भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है और डिफेंस इक्विपमेंट गो के अब भारत अपनी जो इन्वेंटरी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन अभी तक भी 30 से 40% जो इक्विपमेंट है भारत अपना डिफेंस का वो रशिया से ही लेता है। खास तौर पे भी अगर आप देखिए तो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से ही है। तो भारत भी एक वजह है। अब भारत और रशिया की एनुअल समिट भी होती है जी इस बार, ये समिट होगी भारत में और अगले साल, और देखते हैं कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल कुछ हिम्मत करनी चाहिए सफारत के मैदान में, और सदर पुतिन को जो है वो पाकिस्तान लाना चाहिए, क्योंकि ये एक मैसेज होता है तमाम अपने मुल्क में। अगर सदर पुतिन आएंगे तो अपने मुल्क के अंदर ही मैसेज देंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, कि देखिए अब जो रिलेशनशिप की नोयत है वो बदल गई है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन अभी तक पाकिस्तान नहीं आए तो रशिया में भी एक ल्यूक वार्म सा फिर एटीट्यूड हो जाता है, लेग बैक किस्म का, तो उस वजह से चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि विजिट जो होना है बड़ा इसकी एक अहमियत है, और जितनी जल्द ये विजिट हो जाए, जैसा कहते हैं ना सूनर द बेटर वाली बात है। और फिर हमारे यहाँ हम एक जो दिफाई निज़ाम में एक दिफाई ताउन भी हो सकता है। रशिया ने अभी देखिए ना तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज भी कर लिया है। दूसरी जानिब ये भी देखिए कि रशिया ने जो एक पुराना इनिशिएटिव था ना, रशिया इंडिया चाइना एक फ्रेमवर्क था ट्राइलेटरल, उसको रिवाइव करने की बात भी की है, जिसको भारत ने भी एग्री किया है और किसी हद तक चाइना ने भी किया है। गो कि अब ब्रिक्स के बाद उसकी जरूरत तो नहीं रही, लेकिन ये तीनों मालिक इस खित्ते में समझते हैं कि इन तीनों का आपस में गुफ्तगू करना और इंगेज रहना बहुत जरूरी है। तो भारत को तो ये सूट करता है, जो हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया, चाइना भारत के ताल्लुकात की नोयत को। तो देखते यही हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का पाकिस्तान आते हैं ताकि जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो टूटे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हियर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासित साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया ना, हमारा है अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके।
اور یہ جو کروز میزائل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے ایک بڑا اہم ان کا ایسٹ ہے، اور یہ گیم چینجر بھی ہے. یا وہ وار کیسے؟ میں جو سچویشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے برہموس کی کامیابی بڑی اہمیت رکھتی ہے بھارت کے لیے، کیونکہ برہموس کروز میزائل ہے، لو الٹیچیوڈ پہ فلائی کرتا ہے، اور پھر جو ہے ریڈار کو ایوائڈ یا ایویڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. اور ابھی پاکستان بھارت جنگ میں بھی بھارت نے کروز میزائل کا کافی استعمال کیا تھا. جی اب انہوں نے جو ریسنٹ ٹیسٹ کیا ہے منتہا، اس میں انہوں نے اس کی سپیڈ اور اس کی رینج کو بڑھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مطلب ہم اس کو آئی ایم شور ہماری جو آرم فورسز ہیں، جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں، وہ اس کو بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہے ہوں گے. اب جو انہوں نے سپیڈ ہے اس کی جو بڑھائی ہے، وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو آواز کی رفتار ہے اس سے 8 گنا زیادہ بڑھا دی ہے. تو جب ایک کروز میزائل کی سپیڈ بڑھ جائے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں جی برہموس کی. اس کو وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینڈیڈ ٹریجیکٹری لانگ ڈیوریشن ہائپر سونک کروز میزائل. پہلے تو سپر سونک تھا نا، اب یہ ہائپر سونک میزائل ہے. اور نہ صرف اس کی سپیڈ بڑھائی ہے، انہوں نے اس کی رینج بھی بڑھائی ہے. پہلے تو یہ 450 کلومیٹر اس کی رینج تھی، اب اس کی رینج کو بڑھا کر 1500 کلومیٹر کر دیا گیا ہے. حالانکہ پاکستان کے کانٹیکس میں اس کا فرق نہیں پڑتا، لیکن چائنا کے کانٹیکس میں ضرور اس کا فرق پڑتا ہے. تو اب جو کروز میزائل پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ بڑی بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو پے لوڈ ہے کہ کتنا بھاری یہ ویپن لے سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، کیری کر سکتا ہے، وہ بھی بڑھا دیا ہے تقریباً 1000 سے 2000 کلو گرام تک. تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا فیچر ہے اس نئے کروز میزائل کا. لیکن یہ ابھی ٹیسٹ ہوا ہے، یہ اب کب ڈیولپ ہوتا ہے، بٹ یہ بات ضرور ہے کہ بھارت نے ایکسیلریٹ کر دیا ہے. ڈی آر ڈی او جو ہے ان کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس میں بہت ان کی بجٹ بھی ان کا بڑھا دیا ہے، اور اب ان کو ٹاسک اسپیشلائز ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ کس طرح آپ نے کام کو جو ہے تیز کرنا ہے. تو میزائلز کے میدان میں کروز میزائل جہاں تک ہے وہ بھارت آنے والی جنگوں میں بھارت کی جانب سے ایک اہم رول ادا کرے گا. صحیح. اسی طرح ایک اور میزائل جو ہے منتہا، وہ ہے آکاش، جو کہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے یا ڈیفنس سسٹم ہے. اس کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی ایون پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی. اسی جی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو برازیل نے کچھ آکاش میں پہلے دلچسپی شو کی تھی بھارت سے لینے کے لیے، تو اب وہ تھوڑا سا معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے برازیل کی جانب سے. اسی طرح انڈونیشیا کا بھی شاید کچھ تھا پلان لینے کا، انہوں نے بھی آکاش کو لینے میں کچھ زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرے. لیکن دوسری جانب ابھی کل پرسوں ہی گزشتہ روز ہی بھارت نے آکاش کا بھی ایک ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو پرائم آکاش کا نام دیا ہے. اور اس میں جو ہے ریڈیو فریکوینسی سیکرز لگائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس کی جو ایکوریسی کو جو ہے نا بڑھا دیا ہے. اب اس کی ایکوریسی جو ہے وہ تقریباً 1 میٹر کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے ہائی الٹیچیوڈ پہ فلائی، مطلب آپ کہہ سکتی ہیں کہ 15,000 فٹ کی بلندی پہ یہ اس کو آپ فائر کر سکتے ہیں. اور اس کی جو رینج ہے وہ 20 سے 25 کلومیٹر تک کی ہے، جو کہ ڈرون کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو بھی یہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو جہاں وہ کروز میزائل جو ہے اس کو ہائپر سونک بنا دیا، اسی طرح آکاش کو پرائم آکاش کہہ کر اس کی بھی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر ابھی انہوں نے پچھلے دنوں بھارت نے جو ان کے 2 شارٹ رینج میزائلز ہیں، پرتھوی 2 اور اگنی 1، اس کے بھی ٹیسٹ کیے ہیں 17 جولائی کو، 2 روز پہلے ہی. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی، بلکہ 1 روز پہلے ہی اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت اب ان چیزوں پہ کافی توجہ دے رہا ہے.
پاکستان کے لیے آبویسلی یہ سارے چیلنجز تو موجود ہیں، اور یہ جو ہائپر سونک کروز میزائل ہے یہ ٹیکنالوجی لمیٹڈ ہے، ان دا سینس کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو بھارت تو اب اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے صرف چائنا، رشیا اور امریکہ کے پاس ہی اس قسم کے میزائل موجود ہیں۔ جی لیکن اس میزائل کی ایک خوبی اور بھی ہے منتہا کہ یہ مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو چینج بھی کر سکتا ہے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ، کیونکہ اگر کوئی خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے مڈ ایئر کہ وہ کسی نشانے میں آ رہا ہے، گو کہ بیلسٹک میزائل میں بڑا مشکل ہوتا ہے، تو مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو تبدیل بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمارے آئی ایم شیور ہمارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے یہ ہوگا۔ جی اچھا، پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح کروز میزائل کے لیے ایک مناسب ڈیفنس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ گو کہ ہمارے پاس اس وقت چائنا کے بنے ہوئے HQ-9 سسٹمز تو موجود ہیں، لیکن شاید وہ اس طرح ایفیکٹو نہیں ہیں جس طرح ہماری ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس وقت چائنا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، جہاں ہم ایک سسٹم ہے KJ-500 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کمانڈ سسٹم، جس کو ہم ایویکس بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا جو ڈیٹیکٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو، اور وہ ان کروز میزائلز کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ HQ-19 جو کہ ایک بہتر سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو HQ-9، جی وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چین سے۔ لیکن کیا یہ دونوں سسٹمز، جو بھارت کا کروز میزائل جو ہائپر سونک ہے، جس کی رفتار جس طرح میں نے پہلے کہا آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ ہے، کیا یہ ان کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہمارے ڈیفنس سسٹم میں کچھ نہ کچھ گیپس تو یقیناً طور پہ ہیں، اور ادھر اب زیادہ اس وقت یہاں پہ فوکس ہو بھی رہا ہے پاکستان میں کہ کس طرح جی اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہم بہتر کریں۔ گو کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن اب ہم اس میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتے کہ کہیں ہمارے ڈیفنس سسٹم کے اندر کوئی گیپ موجود ہو، بالکل اور اس کے لیے رشیا کے ساتھ آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ رشیا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں S-400 یا S-500 دینے کا، کیونکہ وہ بھارت کو بھی ایشوز ہیں، یوکرین رشیا کی وار کے درمیان جو ہے پرابلم بھی چل رہے ہیں۔ دوسری جانب دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے کچھ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری تو آئی ہے۔ جی کیا امریکہ ہمیں پیٹریٹ سسٹم دینے میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اور کیا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ ہم خرید سکیں وہ سسٹم؟ تو لیکن اینی کیس چین کا جو سسٹم ہے HQ-19، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری دفاعی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر سکتا ہے، صحیح کیونکہ ہماری اب جو انوینٹری ہے وہ ڈیفنس انوینٹری جو ہے وہ اب چائنا ڈومینیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے جو انٹر آپریبلٹی کے جو مسائل ہیں وہ چین کے ساتھ ہی بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے پاس اگر ہم C-10J-10C طیارے ہمارے پاس ہیں، اگر ہم مستقبل میں J-20 لیتے ہیں یا J-35 طیارے لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر انٹیگریشن آپ دیکھیے تو چین کے سسٹم ہی کی بنے گی ایونچولی، تو ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ HQ-19 حاصل کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کمانڈ سسٹمز ہیں، جس سے میں نے پہلے کہا KJ-500، وہ بھی ہم جلد سے جلد حاصل کر لیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جو ہمارے دفاعی معاملات ہیں ویزاوی بھارت کے میزائلز، بیلسٹک میزائلز، ان کو ہم ایڈریس کر سکیں گے، خاص طور پہ جب ہائپر سونک کروز میزائل کا چیلنج ہے، اس سے کسی نہ کسی حد تک ہم ایفیکٹولی اس چیلنج کو ہم ایڈریس کر لیں گے۔ لیکن چونکہ میں ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں، شاید آپ ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ ہمارے آئی ایم شور
جو ہماری آرم فورسز ہیں یا جو ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس کا توڑ بھی نکال ہی رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں. بالکل بالکل. لیکن باسط صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کہ آپ نے اپنی انوینٹری کی بات کی اور بتایا کہ اس میں ڈومیننس جو ہے وہ چائنا کی ہے اور بڑی اچھی آپ نے ہوپس بھی ظاہر کی اور کچھ ریالٹی پہ بھی بات کی کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ان میں بہت بہتری بھی آئی ہے, پوری دنیا نے بھی یہ دیکھا. لیکن کیا آپ ان تمام جو یہ حالات چل رہے ہیں ان کے اندر سسٹینیبلٹی بھی دیکھتے ہیں؟ یہی بس ایشو ہے, سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے. لیکن چین کے ساتھ یقیناً ہمارے تعلقات میں جو نوعیت ہے, جو کوالٹی ہے اور جو کوانٹٹی ہے, اس میں وہ ایک سسٹین طریقے سے آگے چل رہے ہیں. تو ہمیں اطمینان رہنا چاہیے جہاں تک چین اور پاکستان کے تعلقات کی بات اور انکلوڈنگ آر ڈیفنس کوآپریشن. چلے باسط صاحب آپ نے کہا مطمئن ہو گئے ویئرز, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.